और हुक्म दिया। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज पहले तो हम 58 और 59 की दोहराई करते हैं और फिर हम देखेंगे अगला दर्स जो है। मैंने 2 हैंड आउट भेजे हैं, दोनों आपने गौर से पढ़ने हैं। एक है कुरान मजीद के हम मुसलमानों पर हुकूक क्या हैं। अगर आपने ये हुकूक पढ़े नहीं समझे तो मैं अगर कहेंगे तो मैं इस पे एक लेक्चर आपको दे दूंगा, बहुत अहम है। और जी दूसरा है, सर, इस पे आप जरूर लेक्चर दें ताकि सबको वाजिया हो जाए कि हमें क्या करना है। चले इंशाल्लाह इस सूरत के खत्म होने के बाद करेंगे। जी इंशाल्लाह। अच्छा, आप जरा मुझे ये बताएं, मैं पढ़ रहा हूं और तवज्जो से बैठें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तवद्दुल अमानात इला अहलिहा। अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें अहले अमानत के सुपुर्द करो। आपने देखा कि आज भी इसके जो अमल कर रहे हैं कि मेरिट्स पे जॉब दो लोगों को, अगर बंदा अहल नहीं है तो उसके हवाले मत वो अमानत जो है औहदे की। आप देख रहे हैं हम मुल्क हमारा कितना अल्लाह ताला ने ज़राए और वसाइल दिए हैं। सिर्फ इस अल्लाह के इस हुक्म को कि हम खिलाफ वर्जी करके जिल्लत और पस्ती में कहां पहुंच गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट को देखें, जजों को देखें, सरमायादारों को देखें, दीगर गवर्नमेंट के मुलाजमीन को देखें, उनको ओहदे नाअहलों को दिए गए हैं, करप्ट लोगों को दिए गए हैं। तो सूरत हाल आपके सामने है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अमानात का मतलब क्या है, जल्दी बताएं। कोई भी ओहदा या कोई भी जिम्मेदारी जो देनी है वो अहल लोगों को दो, जिनमें जिम्मेदारी पूरी करने की अहलियत हो, मेरिट पे दो। शाबाश डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये ओहदे भी हैं, ये आपकी जितनी जॉब्स हैं जिनमें पब्लिक के लिए उसको जिम्मेदारियां अदा करनी हैं। तो जब तक देखें ना, आप ये देखें कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये जॉब किस पे देती हैं? मेरिट पे देती है। तो मेरिट पे देती हैं वो। आप देख रहे हैं कि वो दुनिया में कितना आगे बढ़ चुकी हैं, सिर्फ इस एक उसूल पर, कुरानी उसूल पर उन्होंने अमल किया। मोमिन वो नहीं है, लेकिन मोमिनों ने जिल्लत इसलिए उठा रहे हैं। आप देखें, जरा गौर करें, मुल्क के हालात हमारे काबू में नहीं और हम जनाब चले हैं बड़े बड़े काम सुधारने के लिए, इसलिए कि ट्रंप के हम नौकर हैं, नाउजुबिल्लाह। दुनिया के फैसले। अच्छा, पहली बात, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं बड़ी अहम बात। सर जी एक सवाल सर जी करना है यहाँ पर। सर जी ये अमानत वैसे तो उन अमानतों का जिसका आपने जिक्र किया कि अहल को दे दो, तो लेकिन दूसरी अमानत ये भी होगी कि हमारी औलाद जो हमारे पास है और अल्लाह की दी हुई हर नेमत जो हमें अल्लाह ने अता फरमाई है वो भी मैडम अमानत। आपके पास सुने, आपके पास हर चीज, माल दौलत औलाद सब अमानत है। अल्लाह ने अमानत आपके हवाले की है, आपने इसके तहत अमल करना है कि अमानत को अपने आप को अहल साबित करना है। अगर आप वो माल जो अल्लाह दे रहा है उसको अल्लाह के सारे हुकूक पूरे कर रहे हैं जिस तरह अल्लाह ने बताए हैं, आप दिल से शुक्र कर रहे हैं कि ये उस अल्लाह ने दिए हैं, इसी तरह औलाद की तरबियत कर रहे हैं, ये सारे अमानतें हैं आपके पास। और इन अमानतों को आपने एक अमानतदार की तरह इस्तेमाल करना है, वरना क़यामत के दिन हम सबको अल्लाह के सामने पेश होना है और वहां अल्लाह ने फैसले अदल पर करने हैं। और अहकामात। सर जी
یہ جو جان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے یہ بھی تو اللہ کی ایک امانت ہے نا. میں عرض کر رہا ہوں نا، جان، صحت، عمر، حسن، شکل، آپ کا علم، جو بھی ڈگریاں لی ہیں آپ نے، وہ اللہ کی عنایت ہے، اللہ نے آپ پر امانت آپ کو دی ہے. اب سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ، بے شک. اچھا، اس کے بعد پہلی بات بھی کم اہم نہیں ہے. دوسری بات، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكَمُوا بِالْعَدْلِ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میاں بیوی گھر کے بارے میں فیصلے کرتا ہے، اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے کرنا چاہیے اور پورے عدل کے ساتھ. میاں کو بیوی، بیوی کو میاں کے ساتھ، ہر کام عدل. اسی طرح جو ہمارے حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہیں ان میں عدل. ذرا نوٹ کریں، میں نے کل آپ نے دیکھی ہے یہ اس کی ساری نساء کی 135. جی سر جی دیکھیے، اور سبحان اللہ یہ کتنی زبردست ہے. ہماری سمجھنے میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ کتنی چیزیں واضح اللہ تعالیٰ نے کر کے بتا دی ہیں ہمیں. میڈم میں آپ کو بتاؤں، میں نے امریکہ کو دیکھا، میں نے دنیا کی ٹاپ کلاس ملٹی نیشنل میں جاب کیا ہے. مسلمانوں کو بتائیے. اب دیکھیں، عدل والا معاشرہ ہو، گھر میں عدل ہو، میاں بیوی کے ساتھ، بیوی میاں کے ساتھ، بچے ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ بچوں کے ساتھ عدل کریں، اس گھر کا کیا بہترین وہ ہوگا ماحول. جی، اور کہا کہ عدل، ایسا عدل جو تمہاری اپنی اگر خلاف بھی ہے تو تم نے فیصلہ عدل پہ ہی کرنا ہے. اللہ اکبر. یہ قرآن ہی کہہ سکتا، اللہ ہی کہہ سکتا ہے. اور بالکل ایسا ہی عدل ہمارے سامنے آئے گا جب آخرت میں، جب اللہ تعالیٰ روز محشر کو عدل فرمائیں گے نا، تو بالکل کانٹے کی چوٹ ہوگا. اللہ اکبر. کاش میں اور آپ، ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں. اچھا، آگے خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتنی پیاری بات ہے، ان اللہ نعم یعظکم بہ. یقیناً اللہ تعالیٰ بہت اچھی نصیحتیں کر رہا ہے. اس سے بہتر کوئی نصیحت کر سکتا ہے دنیا کا بندہ؟ نہیں. ہائے ہائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے سر. آگے اللہ کہہ رہا ہے، سنو غور سے، جس اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے نا، جو تمہیں عدل کا حکم دے رہا ہے، امانتوں کو اہل کے، وہ اللہ کون ہے؟ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. وہ سب دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، اور تمہیں اس کے عین عدل کے مطابق فیصلے کرے گا تمہارے. ذرا ہوش سے کام لو. کوئی سوال آپ کا آیت 58 پر؟ جلدی کریں. اچھا، اب میں نے 59 کا آپ کو ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے. پہلے تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. سب سے پہلے اللہ نے حکم دے دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اچھا یہ بتائیں مجھے، جواب دیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اطاعت کا حکم آیا ہے، اللہ کے ساتھ رسول کی اطاعت کا بھی حکم آیا ہے. بلکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سورہ نور میں صرف اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، وہاں اطاعت رسول کا حکم ہے، اور اطاعت الہی وہاں ہے ہی نہیں. آپ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اتنی بار حکم آیا ہے. اب ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے پورا، قرآن میں جہاں جہاں اطیع اللہ اور اطیع رسول کا ذکر ہے وہ سب موجود ہیں آپ کے ہینڈ آؤٹ میں، 6 پیجز کے میں ہیں یا نہیں؟ جی سر. خدا کے لیے ان کو پرنٹ کرا کے اپنے رکھیں، تاکہ آپ اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، دوستوں کو، اہل احباب کو پرنٹ ہارڈ کاپی میں دکھا سکیں. اور اسی میسج کو جو میں نے آپ کو بھیجا ہے، آگے سب اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں سب کو بھیجیں جن کے ساتھ آپ کی خیر خواہی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو بھی عمل کریں گے نا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. اچھا، اب یہ ہینڈ آؤٹ میں اگر کہیں تو میں آپ کے سامنے اس کو بیان کر دوں جلدی سے. جی سر جی کر دیں. جی ضرور.
اچھا اب پہلے دیکھیں، پہلے پیج پہ دیکھیں کہ ساری آیات ہیں. اچھا پہلے تو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرض کی ہے اطاعت اپنے نبی کی، کیوں واجب کی ہے؟ سر نبی کی اطاعت اصل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کچھ نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحبہ ہینڈ آؤٹ نہیں آپ کے سامنے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، یہ ہے جواب اس کا کہ اللہ نے رسول بھیجے ہی اطاعت کے لیے ہیں، اس لیے ہر رسول کی اطاعت اس کے ماننے والوں پر فرض ہے. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ہینڈ آؤٹ بڑے سوچ سمجھ کے بنائے گئے ہیں. اچھا آیت 80 میں اللہ کی آپ کے سامنے ہے اس کا ٹکڑا، من یطع اللہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. یہ جو ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جو بھی رسول، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ دراصل کس کی اطاعت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی. اچھا مثال دیں بلا. بھئی آپ اگر مثال نہیں دے سکتے تو پھر آپ جو بات کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. سر جی وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. دیکھیں آیت نہ پڑھیں، میں نے آپ سے کہا مجھے مثال دیں اس بات کی کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. اب سنیں غور سے، بات کو سمجھیں تاکہ بیان کرنے میں ہمیں لوگوں کو بہت صحیح انداز میں پہنچائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو. اللہ تو زمین پہ آ کے ہمیں نہیں بتا سکتا کہ نماز کیسے پڑھو، روزہ کیسے رکھو، حج کیسے کرو، تو یہ کون بتائے گا؟ یہ ہے مثال. نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم کی اطاعت جو ہے وہ اصل وہی اللہ کی اطاعت ہے. اب سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی سر جی الحمدللہ. جی سر. اب اطیع اللہ و رسول 6 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، اور اطیع اللہ و اطیع الرسول دونوں کے ساتھ اطیع آیا ہے. فرق معنوں میں کوئی فرق نہیں ہے، پہلے کا بھی معنی وہی ہے، دوسرے کا معنی بھی وہی ہے. اور آخر میں آیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. تو عظیم کامیابی کس کو ملے گی؟ اللہ کے اور اس کے اطیع رسول اللہ و کی اطیع اطاعت کی. کیا بات، اطاعت کیا بات. اب آپ مجھے یہ بتائیں، کیا مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا کما حقہ علم ہے؟ اگر نہیں تو پھر آپ حق بھی ادا نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے کہ اگر وہ سیرت پوری میرے سامنے ہے اور میں اس کو سمجھ چکا ہوں تو وہ ہستی دیکھیں آگے میں نے آپ کو بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے انعامات کیا ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام ہے. دائمی اور ابدی جنتیں، بے مثال اور لازوال جنتیں کس کو ملیں گی؟ کس کو ملیں گی؟ جنہوں نے اطیع اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی. اللہ کی رسول. مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اچھا بڑے غور سے سنیے اگلی آیت نساء کی 69. من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. پہلی بات تو انعام یافتہ کون ہے؟ نمبر 1 نبی، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء اور نمبر 4 صالحین. اچھا یہ آیت سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تشریح ہے. وہ کون سے الفاظ ہیں جو سورہ پہلے میری سوال پورا سنا کریں، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کون سے وہ جو الفاظ ہیں سورہ بقرہ کے اور ان کا جواب یہاں اس میں کون سے سر سورہ الفاظ ہیں؟ فاتحہ میں ہے. جی سورہ فاتحہ انعمت میں ہے. علیہم. ہاں سورہ فاتحہ میں، سوری. صراط الذین انعمت انعمت علیہم. علیہم. اب یہ صراط الذین کس نے کہا ہے؟
صراط الذین انعمت صراط علیہم۔ الذین انعمت علیہم جو ذکر انعمت علیہم، یہاں آیا انعم اللہ، الفاظ کو دیکھیں بالکل، اللہ نے انعام کیا، وہاں اللہ سے انعام مانگ رہے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں تم نبیین، صدیقین اور شہداء اور صالحین جیسا کردار ادا کرو تو میں تمہیں جنت دوں گا، تمہیں انعام دوں گا۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی آگے الحمدللہ۔ اس طرح کھول کے بات کرتے ہیں جس طرح قرآن نے کھول کے کی ہے، اور آگے فرمایا، بڑے غور سے سنیں، سورہ ہے نور اور آیت 52، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ، ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، دوسرا اللہ کا خوف، کہ اللہ کا خوف کس بات پر؟ کہ نافرمانی سے بچنا ہے اور نیکی پہ سبقت کرنا ہے، وَيَتَّقِ، اور تقوی کی ڈیفینیشن وہی ہے، اللہ کہتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ صرف یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو اب یہاں مجھے پتہ چل گیا، آپ کو بھی پڑھ کے پتہ چل گیا کہ کامیاب کون لوگ ہوں گے؟ سر اللہ کا ڈر اور تقوی جن میں ہو، اور نبی صلی اللہ وَمَن علیہ يطع وسلم اللہ کی ورسولہ اطاعت کی۔ ويخشى اللہ ويتقه۔ آپ اپنے اوپر لکھیں، پہلا ہے من یطع اللہ ورسولہ، نمبر 2 یخشى اللہ، نمبر 3 یتقی، تاکہ آپ بات کریں تو بالکل ترتیب سے، قرآن کی ترتیب سے۔ اچھا، تو اللہ کی ہاں کامیابی کا معیار جو ہے وہ یہ 3 کام ہے۔ اصل میں دیکھیں یہاں اگر آپ نوٹ فرمائیں نا، تو اللہ اور رسول کی اطاعت میں انسان اللہ سے ڈرتا بھی ہے، تقوی بھی اختیار کرتا ہے، لیکن مزید ان 2 چیزوں کو، تاکہ آپ اللہ اسی طرح اللہ سے ڈریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرتے تھے، آپ اسی طرح تقوی اختیار کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقوی اختیار کرتے تھے، یہ اطاعت کا حق ادا ہوگا، اور پھر آپ اس اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہوں گے، فائز آپ ہوں گے۔ اور آخری بات سورہ نور کی 56، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، یہ ہے رحم کی شرائط۔ کیا شرائط ہے رحم کی؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ اطیعوا والرسول۔ الرسول لعلکم ترحمون، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو اگر میں آپ سے سوال کروں نا کہ اللہ کب رحم کرتا کسی قوم پر، کسی فرد پر، یہ ہے کنڈیشن اگر پوری کرے، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ۔ اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیں، اقیم الصلاۃ کا فائدہ کیا ہوگا اس کو؟ جلدی بتائیں، دنیاوی اعتبار سے۔ سر جس نے اقیم الصلاۃ کر لی، اس کے لیے باقی سارا دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، وہ 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں رہتا ہے، صفائی، طہارت، سب کچھ، وقت کی پابندی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بہترین انسان۔ لیکن ایک منٹ، لیکن اگر آپ اسی چیز کو اس طرح فرماتے تو بہت اچھا ہوتا۔ اقیم الصلاۃ سے پہلے تو اگر واقعی ان شرائط کے ساتھ جو ظاہری اور باطنی آداب ہیں اس سے نماز پڑھے گا، انسان کی اپنی تربیت ہو جائے گی۔ جب اس کی تربیت ہو جائے گی تو پھر وہ معاشرے کے لیے اللہ کے بھی حقوق ادا کرے گا، انسانوں کے بھی حقوق ادا کرے گا۔ جی سر۔ کیوں؟ اللہ سے مانگ رہا ہے کہ مجھے ان اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اچھا، آتوا الزکوٰۃ کا کیا فائدہ ہوگا؟ سر مال جلدی کی بتائیں۔ محبت کم ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی۔ بڑھے گی، اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ۔ آپ یہ کہیں، پلیز پہلے بات کو سمجھ کے، تاکہ لوگوں کو دیکھیں نا، قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو بہترین طریقے سے بلاؤ لوگوں کو، اور الموعظۃ الحسنہ، اور جو وہ کرو، واز کرو، بڑی بہترین ہونا چاہیے۔ اب صلاۃ دیکھیں نا، پہلے ہم بتائیں کہ انسان کو بڑی محبت ہے مال سے،
اور یہ آپ دیکھیں کافر اور گمراہ اس لیے دین کو قبول نہیں کرتے کہ وہ مال کو لوٹنا چاہتے ہیں، اور جو مسلمان اللہ کے مال کو اللہ کی محبت میں خرچ نہیں کرتے وہ اپنے ایمان کا خود جھوٹ ثابت کر رہے ہیں۔ لہذا یہ مال جس سے انسان کو بڑی محبت ہے، جب وہ اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے اس مال پر تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے۔ یہ ہے، اور آپ دیکھیں یہ سورہ بقرہ کی آیت 177 ہے جسے آیت البر کہتے ہیں، وہاں کہا کہ جس بندے میں یہ خوبی ہے نا وہ واقعی اللہ کا بندہ ہے۔ مال تو ہر آدمی کو پسند ہے، لیکن جب وہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے راستے کو اس سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے، اور یہی قرآن بندے کو سے چاہتا ہے، مطالبہ کرتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی جی۔ سر جی، جزاک اللہ۔ اچھا، اب آتے ہیں، یہ تو سارے انعامات تھے کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں۔ اب دیکھیں ساری آیتیں آپ کے سامنے ہیں، رسول کی نافرمانی کا انجام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سورہ احزاب میں اللہ کہتے ہیں یوم تتقلب وجوہہم فی النار، ان کے چہرے آگ میں الٹے پلٹے کیے جائیں گے۔ الٹے پلٹے کرنے کا مطلب ہم آپ زبان میں کیا کہتے ہیں؟ باربیکیو کرنا۔ شاباش۔ باربیکیو کرتے ہوئے دیکھا ہے نا آپ نے کہ کس طرح کبابوں کی سیخوں کو الٹا پلٹا کرتے ہیں تاکہ پورا پک جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کے چہروں کو اس کبابوں کی مانت جو الٹے پلٹے کر رہے ہوتے ہیں کر دوں گا۔ کیوں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں یا لیتنا، ہائے ہماری کم بستی، اطعنا اللہ ورسولہ، ہاں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی۔ اس کے جرم میں اتنا بڑا عذاب، وہ چہرہ جس کو اللہ کہتے ہیں اس پہ مارو بھی نہیں۔ استغفر اللہ، استغفر۔ سوچیں، کبھی سوچا کریں، غور کیا کریں۔ اوئے ہوئے، آگے سورہ نساء کی 14 میں اللہ کہتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّدْ حُدُودَهُ۔ اچھا، یہ نساء کی 14 کس کے بعد آئی ہے بلا؟ جلدی بتائیں، میں پڑھا چکا ہوں آپ کو۔ سر وراثت کے احکام کے بعد، وراثت کے قانون کے بعد، کہ جو وراثت غلط تقسیم کرے گا وہ اللہ کی حدود کو توڑے گا۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ النَّارَ خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اچھا، یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اللہ کہہ رہے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، یہ عذاب مہین کیا ہوگا؟ سب لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے ان کے اس کے جرائم دکھائے جائیں گے۔ نہیں بھابھی، آپ ذرا بات کو اچھی طرح صاف بات کریں، کیونکہ وراثت کی تقسیم کے بعد آ رہی ہے۔ خاص کر وہاں حکم ہے کہ جس نے وراثت کی تقسیم میں دھاندلی کی ہے نا، جن کے حصے مارے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اس کو جہنم میں عذاب دے گا، اور رسوائی ہوگی کہ میں نے حصے مارے اور اللہ آج مجھے اس کا عذاب دے رہا ہے، اور ان کو دکھا رہا ہے جن کا میں نے دنیا میں مال مارا ہے۔ کیوں نہیں آپ بات کھول کے کرتے؟ لہذا ہر آدمی نہیں، ان لوگوں کو دکھائے گا جن کے ساتھ اس نے ظلم کیا، جس کے ساتھ ان سے انصافیاں کی، جن کو اس نے ناحق جیلوں میں بند رکھا۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر کثیرا۔ اچھا، مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اتنا کھول کے بتانا ہے کہ یہ چیز پیش آئے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرماتے تھے تو صحابہ اور صحابیات کہتے تھے کہ جیسے ہمارے سامنے یہ ہو رہا ہے سب کچھ۔ اس کے بعد جو جس طرح برائی سے بچتے تھے اور نیکی میں سبقت کرتے تھے، آپ دیکھنے کا تھا۔ اچھا، آگے دیکھیں کتنی زبردست آیتیں ہیں۔ سورہ جن کی آیت 23 ہے من یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا۔ کاش ہم
کہتے ہیں نا یہ سمجھ کے پڑھے نا تو ہم کبھی بھی اللہ اور رسول کی نافرمانی نہ کریں. کیوں؟ جو نافرمانی کرے گا وہ کہاں پھینکا جائے گا؟ جہنم میں. اور کون سی جہنم ہوگی؟ وہ جہنم جو ابدی ہے اور آگ ہی آگ ہے، کھالیں بدل دی جائیں گی. اب سوچ لو کہ یہاں کا اللہ کی نافرمانی کرنی ہے تو وہاں انجام یہ ہوگا. بالکل ہم پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں. اب پچھتاوا نیچے دیکھیں آیت نساء کی 42 میں. ہائے 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 ہائے، کیا اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں، سمجھایا ہے. پتہ ہے ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں یہ قرآن نازل کرتا نا پہاڑ پر تو وہ بھی پھٹ جاتا خوف کے مارے. کیوں؟ یہ ہے اس کی وجہ کہ وجہ یہ ہے کہ اگر تم نیکیاں کرو گے تو یہ جنت ملے گی، برائیاں کرو گے تو یہ ابدی جہنم ہوگی. تو پہاڑ بھی ڈر گئے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ نہیں، ہم نہیں اس میں اٹھاتے ذمہ داری کو. سوچیں. اے ہائے، اللہ کہتے ہیں یوم یود الذین کفروا، اس دن کافر جو جنہوں نے نافرمانیاں کی اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، وَعَصَوَّا الرَّسُولَ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. دعوت تو رسول نے دی تھی نا. کیا کہ اس دن کیا کہیں گے؟ لو تسوّ بہم الارض، کاش زمین ان کے اوپر برابر کر دی جائے. پھٹ پڑے زمین، وہ اس میں داخل ہو، نیچے پھینک دیے جائیں گڑے میں اور اوپر سے، تاکہ ان کا حساب نہ ہو. اللہ اکبر، کتنا بڑا مرحلہ ہوگا جس کو میں اور آپ اور عام مسلمان آج کل کتنا ہلکا لے رہے ہیں. اچھا، اس میں جو کمال ہے نا، کمال ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابدی اور دائمی ہوگا، نمبر 1. نمبر 2، یہ بے مثال اور لازوال ہوگا. نمبر 3، آدمی کی کبھی اذیتیں ختم نہیں ہوں گی اس آگ میں، اس لیے کہ کھالیں بدل دی جائیں گی اور کھالوں کے ذریعے اس کو اذیت پہنچتی ہے دماغ تک. نوٹ کریں ذرا. ہائے ہائے، دنیا میں کتنا آسان ہے آج کا لبرل جو ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جو اللہ اور رسول کے منکر ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، وہ شخص جو مخالفت کرے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد کہ ہدایت اس پر واضح ہوگی. ہدایت واضح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے بتا دیا، کر کے بتا دیا. اب یہ تو نبی نے کر دیا، اور وہ کیا کریں گے؟ ہاں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے رستے کو چھوڑ کر، صحابہ اور صحابیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کو چھوڑ کر دوسرا رستہ اختیار کریں گے. اللہ کہتے ہیں ما تولا نولیہ ما تولا، ہم پھیر دیں گے اس کو جس طرف وہ پھرنا چاہتا ہے. یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا کہ اس کو پھرنے کا حکم، پھیرنے کا اس کو اجازت دے دی؟ سر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے معلوم آشے، تم جو مرضی ہے کرو. ڈاکٹر صاحبہ اب بات پھر آپ آنا کی میرے ٹھیک پاس ہے، لیکن بات بر موقع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو آزادی دی، دنیا امتحان ہے. آج تو آپ نے پڑھ دی، کتنے لوگوں کو سمجھ آئے گی مجھے بتائیں؟ پہلے بات کو کھولیں پھر آپ آیت پڑھیں. بات کو کھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ صاف بتا رہے ہیں کہ جو دنیا میں کرے گا نا کر لے، کیونکہ میری اجازت ہے، امتحان ہے دنیا. ورنہ اگر وہ اللہ چاہتا تو سب کو پکا سچا ایمان دے دیتا، جس طرح نباتات، جمادات، حیوانات کو دیا ہے. جی سوچیں، سر. بات کھول کے کریں. اچھا، تو اللہ کہتے ہیں نولیہ ما تولا. آگے پھر اس کا انجام بتایا. دیکھیں کتنا قرآن کا اختصار، دیکھیں کیا انجام ہے؟ نسلیہ جہنم. کہاں داخل فرمائے گا اللہ؟ دنیا میں جو کچھ کرتوت کی ہے نا، جہنم میں داخل فرمائے گا. وساعت مسیرا، اور وہ آخری ٹھکانہ کتنا ہولناک ہوگا، کتنا برا ہوگا. کاش میں اور آپ یہ آیتیں سمجھیں
اور ان کے مطابق زندگی ڈھال لیں تو سب اللہ تعالیٰ جو ہے، ہم نافرمانیوں سے جب بچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ابدی اور دائمی جنت، جس کے لاج یہاں ہمارا ایک باغ بھی نہیں ہے، اور وہاں ایسے باغ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ کبھی سوچیں کہ قرآن کس طرح، اور اللہ کہتے ہیں سورہ فرقان کی آیت 27 اور 28 میں، یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ یہاں بھی آپ دیکھا ہے نا، جب بندہ بہت پریشان ہوتا ہے تو چک مارتا ہے اپنے ہاتھوں پر، تو اللہ کہتے ہیں یقول، پھر اور کیا کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، مع الرسول سبیلا، کاش میں نے کس کی پیروی کی ہوتی، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہوتا۔ اور پھر کہتا ہے یا ویلتی، ہائے کم بختی، یا لیتنی، کاش، لم اتخذو فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ وہ جو انسانوں میں شیطان ہے نا، اس نے ان کو نمازیں پڑھنے نہیں دی، گپ ادھر بازار چلو فلاں کرو، اور بھولا رہا کہ اللہ نے دنیا میں امتحان بنایا ہے۔ دیکھیں کتنا زبردست ہے۔ اور آخر میں آیت احزاب کی 66 میں بتایا، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ اب وہاں کاش کاش کہہ کے، افسوس افسوس کر کے یہ کہہ رہا کہ کاش میں نے، کیونکہ دنیا میں اس نے جو کرتوت کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، وہ اللہ کا حکم بتا رہے تھے۔ اللہ کی جو نافرمانی اور رسول کی نافرمانی کی نتیجہ دیکھ لیں۔ اب آگے جو اس کے ہیں وہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتیں ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں ہم کوئی انسان جو ہیں سارے کے سارے انہی کیٹیگریز میں، کہ آپ کو ان کی معلم اور مربی ہونے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بہت بڑی شان ہے۔ پھر حیثیت کے کہ کتاب اللہ کا جو سب سے شارع جو اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا ہے، وہ نبی کو بھیجا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ آ جائیں پیج 4 پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت پیشوا اور نمونہ تقلید، پڑھیں سمجھیں، رسول بحیثیت شارع، نیچے کہ لیجسلیٹو پاور جو ہیں وہ بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قاضی، صفحہ 5 پر، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حاکم اور فرمان روا۔ اب آپ کو قرآن کا پورا نچوڑ مل گیا اس ہینڈ آؤٹ میں آپ سے 1000 دفعہ گزارش کر چکا ہوں، ان کو پرنٹ کرائیں، پرنٹ کرا کے ان کا ہینڈ آؤٹ کے فائل بنائیں، تاکہ آپ کے گھر میں یہ ہینڈ آؤٹ انشاءاللہ بڑی ہدایت، کیونکہ کوئی بات آپ دیکھ لیں، ایک مجھے بتائیں کہ میں نے کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف لکھی ہے تو۔ سر جی، یہ جو ہمارے سربراہ ہیں، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ اس ہستی کو ہم آئیڈیل بنائیں اور اس کے مطابق ہم چلیں؟ بات یہ ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کیا عوام الناس، یہ علماء یہ سارے چیزیں کرتے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ اللہ اکبر، کتنا افسوس ہوتا ہے، کاش یہ لوگ نہیں، یہ کرتے۔ اللہ نے ہمیں سزا دی ہے، ہمارے اوپر وہ لوگ مسلط ہیں، بالکل کیونکہ بالکل ہم برے ہیں تو ہمارے اوپر مسلط بھی، آپ دیکھیں کس قدر برے لوگ ہیں۔ بالکل فرمایا ہے کہ جیسی عوام ہوگی تو ویسے ہی سربراہ ہوگے۔ سر اہل امانت ہم نے غلط لوگوں کے سپورٹ کی نا، ہمارا ووٹ غلط استعمال ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے بیٹا کہ ہم نے اپنے گھروں میں بھی اس امانت کا صحیح پاس نہیں کیا، حق ادا نہیں کیا۔ اب میں نے دیکھیں، آپ کہیں گے آج ہم نے 2 آیتیں کی ہیں، میں نے آیت 59 جو کل کی ہے اس کے جتنے ریلیونٹ قرآنی آیات تھیں، حدیث تو میں نے بیان نہیں کر سکا، لیکن اگر کہیں تو میں آپ کو حدیث بھی ساری بیان کر دوں گا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اسی کی توفیق بخشے۔ الحمدللہ سر آمین جی، ثم ہمیں کوئی آمین۔ جلدی نہیں ہوتی، ہمارا تو کام ہی ہے کہ ہم
علم حاصل کریں. ہمیں یہ موقع اللہ نے دیا ہے تو ہمیں سے کوئی سیکھے. آگے آگے جانے کی ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. اس سے ہی بڑی ہمیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس کی رحمت ہے. ہمیں بہت کچھ حاصل ہوتا ہے الحمدللہ. الحمدللہ. بس اس قرآن سے جڑیں گے نا تو سب کچھ حاصل ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا، اب آیت 59 جو کل ہم نے ختم کی ہے. اچھا، یہاں ایک اللہ تعالیٰ نے بڑی نوٹیبل چیز ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ تو آیا، لیکن وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اس کے ساتھ اطیعوا نہیں آیا ہے، اور اس کے ساتھ اطیعوا بھی نہیں آیا، اور اس کے آگے کہا کہ فَإِن تَنَازَعْتُم مِّن شَيْءٍ اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع کھڑا ہو جائے. یہ دیکھیں غیر مشروط ہے اطاعت اللہ، اطاعت الہی اور اطاعت رسول غیر مشروط. شرط لگا دی کہ اول الامر کی وہ بات مانیں گے جو بات کس کے مطابق ہوگی؟ قرآن و سنت کے. اللہ اور رسول. اور اسی لیے کہا وَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے تو کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے پاس فیصلے کے لیے، کیونکہ اطاعت ان کی غیر مشروط ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہو تو پھر یہ اوپر سارے اطاعت رسول، اطاعت الہی، یہ تمہارے اوپر لازم فرض ہے، اور اگر تم ایماندار ہو تو یہ کرو گے، اگر نہیں کر رہے تو ایمان ہی خطرے میں ہے. دیکھیں ذالک خیر و احسن تاویلا. اچھا، خیر کیا ہے اور احسن تاویلا، یہاں اس میں اس کا مفہوم کیا ہے؟ جلدی بتائیں. بولے نا آپ. احکامات سر. اگر جی اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے کریں گے تو انجام بھی اچھا ہوگا، اور دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. آج آپ کے فیصلے جو کورٹ کر رہی ہیں اس سے کوئی خیر برآمد ہو رہی ہے؟ وہ تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، عدل اور احسان تو ہے ہی نہیں وہاں آپ پہ. میڈم آپ اسٹرکٹ رہیں. اللہ اور رسول کی اطاعت میں جو کام ہوگا وہ ٹھیک ہے، جو اس سے ہٹ کے ہوگا کوئی خیر نہیں اس میں. آج آپ کے ملک میں انصاف نام کی چیز ناپید ہے نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور اگر یہاں فیصلے عدل پر ہوتے تو یہ جرائم جس کا آج آپ کو سامنا ہے کبھی نہ ہوتے، اور احسن تاویلا انجام کے اعتبار سے آخرت میں جنت ملتی اگر فیصلے عدل کے مطابق ہوتے، اگر اللہ اور رسول کی اطاعت ہوتی. کیوں نہیں آپ بتاتے یہ باتیں جب میں روز بتاتا ہوں آپ کو؟ قرآن بڑا کلیئر ہے. اچھا، اب آیت 60 میں چلتے ہیں جو آج ہم نے پڑھنی ہے. آیت 60 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم تر الی الذین، کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا؟ یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، وہ دعوے یہ کرتے ہیں، ہاں الزام کا مطلب ہے کہ وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جو آپ پر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لائے جو اس سے پہلے تھا. کیوں کہ ساری کتابوں کی تو ایک ہی تعلیمات ہیں. یریدون، اب اوپر تو بتایا نا کہ دعویٰ کیا ہے، اللہ پر بھی، ساری کتاب قرآن پر بھی ایمان، تورات انجیل اور سارے نبیوں کی تعلیمات پر ایمان. اچھا، اب قرآن پر ایمان لائیں گے تو سارے خود بخود کور ہو جائیں گے. کیوں؟ قرآن آخری اور مکمل کتاب ہے، سارے احکامات مصدق لما معکم. اب یہ دعوت و ایمان کا، لیکن آگے کہا یریدون، اور وہ چاہتے یہ ہیں ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ فیصلے طاغوت سے کرائیں. اچھا، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں طاغوت کا مطلب کیا ہے اس آیت میں، تاکہ ہمیں آج بالکل کلیئر ہو جائے. خیر اللہ سر یہ خیر سرکش کسی اللہ اور رسول کے حکموں کی خلاف ورزی کرنا.
دیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یہود سے یا دوسرے لوگوں سے فیصلے کروائیں. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ سر ہم یہی کر رہے ہیں بالکل سر، جو کچھ آج یہ ہو رہا ہے تو یہ طاغوتی چیزیں ہیں نا. میڈم آپ یہ کیوں نہیں کہتی کہ ہماری کورٹس میں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے، ہم یا تو برٹش لا یا امریکن لا یا کوئی بھی غیر اللہ کا قانون چلا رہے ہیں؟ بالکل اس کے مصداق آج ہم ہیں. اس وقت کے منافق، میں بتاتا ہوں، مثال سے بتاؤں گا قرآن کی، لیکن آپ بات کو سمجھیں کہ آج ہماری ساری جو مصیبتیں ہیں کہ ہم کتاب اللہ کو اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معیار نہیں بنا رہے، اس سے بغاوت کر رہے ہیں، اس کے الٹ چل رہے ہیں، اور حالت میں ہماری حالت آپ کے سامنے ہے. اب ہوتا کیا تھا، بڑے غور سے سنیں. کاش آپ اس تاریخ سے واقف ہونا اور سیرت کو پڑھیں کہ بعض جو منافق مدینہ کے منافق تھے نا، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے کے یہودیوں کے پاس چلے جاتے تھے. حالانکہ دعویٰ اسلام کا تھا، بالکل یہی بات جو اوپر بتائی گئی ہے کہ الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. یہ منافق اللہ کے رسول پر ایمان کے دعوے اور فیصلے کس سے کراتے ہیں؟ یہود سے. تو اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان جو منافق تھا، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور یہودی کہنے لگا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ منافق غلط کام کر رہا تھا اور یہ یہودی ٹھیک تھا، اور اس کو کتنا یقین تھا کہ اللہ کا رسول کتنا صحیح فیصلہ کرے گا. ایمان نہیں لے کے آیا، لیکن کہتا ہے چلو چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو جب اس نے یہ کہا تو منافق کہنے لگا کہ بھائی کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، جو ایک یہودی عالم تھا اور بہت خبیث انسان تھا، ایمان نہیں لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ڈٹ کے کام کرتا تھا. تو یہ دیکھیں، یہ ہے اس کا بات کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مقادمات کے فیصلے طاغوت سے کرائیں. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل، جو مثالی عدل تھا، وہ پسند نہیں تھا. وہ کہتا ہے کہ چلو یہودی کعب بن اشرف کے پاس. تو بہرحال وہ یہودی اس منافق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا، اور آپ دونوں کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. وہاں سے باہر نکلے تو منافق نے کہا چلو اب حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ کر دیں گے مجھے منظور ہوگا. وہ دونوں حضرت عمر کے پاس آئے. اب آپ ذرا یہاں نوٹ کریں، یہودی کیوں حضرت عمر پر راضی ہو گیا؟ بتائیں مجھے. اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ وہ سچا ہے اور حضرت عمر بھی سچ کا بالکل فیصلہ وہ کریں گے. صحیح فیصلہ میڈم اور بھابھی، آپ کیوں نہیں کہتے کہ کافر کو یقین تھا کہ اللہ کے فیصلے کو عمر رد نہیں کرے گا؟ یہ کیوں نہیں کہتے آپ؟ اور جب فیصلہ نبی اللہ کے رسول نے دے دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، تو اس کو یقین تھا کہ عمر اس فیصلے کے اگینسٹ جا ہی نہیں سکتا. یہ تھا یہودی کو، جو اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لے کے آیا، اس کو پکا پتہ تھا، جانتے تھے کہ یہ رسول ہے، یہ غلط کام نہیں کر سکتا. نوٹ کریں ذرا بات کو. اب آگے دیکھیں ہوتا کیا ہے. اچھا، تو اب منافق کو یہ امید تھی کہ حضرت عمر میرا زیادہ لحاظ کریں گے کیونکہ میں مسلمان ہوں. جب یہودی نے یہ بتایا کہ اس مقدمے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر چکے ہیں، تو حضرت عمر نے نہ او دیکھا نہ تو تلوار لی اور اس منافق کی گردن اڑا دی. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، اس کے بعد مجھ سے فیصلہ کروانا ہے، تو اس فیصلے میں میرا یہی فیصلہ ہے. اور اس منافق کے خاندان والوں نے بڑا ویولا مچایا. وہ چیخ سے چلاتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت عمر پر قتل کا دعویٰ کیا
इनका कहना था कि मकतूल हजरत उमर के पास यहूदी को लेकर गया, इस वजह से गया था कि वो इस मामले में बाहम मुसालहत करा देंगे। इसके पेश नज़र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले से इनकार नहीं था। इस पर ये आयत नाजिल हुई। ये आयत जो नाजिल हुई है इसके शान नजूल भी यही है। अंदाजा करें अल्लाह के यहाँ कितना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकत पसंदा आदिलाना फैसले किस कदर अहमियत के हामिल थे, नोट करें जरा। और आप देखें उस मुनाफिक जो ज़ाहिर मुसलमान था, कोई उसको फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अदल का तकाजा ये है कि जिसका हक है उसका हक दो। ये है इस्लाम और ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले और ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिकामत। कोई क्या सवाल आप अजीम हस्तियां थी सर, देखें कैसे फैसले थे उनके, और आजकल के हम लोगों के पाकिस्तान को देख लें। भाई वो सारी चीजें इसलिए कि वो नबी कहता है अना अव्वलुल मुस्लिमीन, कि जो अहकामात दे रहे हैं उसका सबसे पहला फर्माबरदार मैं हूं। आज देखें ना, उसी की से रूगर्दानी करके उसी की खिलाफ वर्जियां करके हम किस जिल्लत में चले जा रहे हैं। अच्छा, अब आयत 60 का आखिरी देखें। अल्लाह फरमाते हैं युरीदु शैतान अन युदिल्लहुम ज़लालम बईदा, शैतान चाहता है कि उन्हें बहुत दूर की गुमराही में डाल दे। ये शैतान क्यों चाहता है, जल्दी बताएं। कि जहन्नम में उसने ले दावा जाए। किया हुआ है कि मैं गुमराह करूंगा, इन्हें जहन्नुम में लेके जाऊंगा। हाँ, उस इसलिए कि वो गुमराही में इतने दूर निकल जाएं कि ताकि वो सीधे जहन्नम में अल्लाह फैसला उनके हक में करे। तो ये शैतान का दुश्मन है इंसानों का, और उसने अल्लाह से वादा किया है। अल्लाह ने भी उसको मोहलत दे दी कि मैंने इनको दे दी आजादी, अब चाहें तो मेरी बात माने, चाहें तो आपकी बात माने। अगर शैतान की बात मानेंगे तो जहन्नम इनका ठिकाना होगा। क्या बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना। और अब आप देखें कि ये आयत उतरी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस फैसले के बाद कि आपने उसको कत्ल कर दिया। क्यों? जब रसूल का हुक्म नहीं माना तो मुसलमान कैसा है। क्या बात है। अब ये थे मुनाफिक और ये था उनका अंजाम, और ये था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के फैसले को न मानने का अंजाम। अब आयत 61 में आ जाइए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, 60 पे कोई सवाल हो आपका? 61 में अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा क़ील लहुम ताअलू इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल। अब मुनाफिकीन का ये खास इलामत बता दी गई कि जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस चीज की तरफ जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाई है और रसूल की तरफ, रायतल मुनाफिकीना यसुद्दून अन्का सुदूदा। तो ए नबी, खिताब नबी से है, आप देखते हैं कि मुनाफिक जो हैं वो आपके पास आने से कन्नी कुतराते हैं। अच्छा, इस आयत में एक दो चीजें मैं खोल के बयान कर दूं कि ये तो मुनाफिकीन का तरीका है। ये सद्दू का मतलब क्या है, जल्दी बताएं। ये आप लिख लें, आपने चाहे कुरान पे लिख लें या सद्दू का मतलब रुक जाना, रोकना। दोनों माने हैं, खुद भी रुकना और दूसरों को भी रोकना। ये है सद्दू का माना, रोकना, खुद भी रुकना और सद्दू दूसरों को भी रोकना। अच्छा, अब आगे अगर आज 61 पे कोई सवाल है तो करें, वरना इलामात देखें। 62 में अल्लाह ताला कहते हैं फ़कैफ़ इज़ा असाबतहुम मुसीबा। क्या बात है, बड़े गौर से सुने। अल्लाह ताला फ़कैफ़, उस वक्त क्या होगा जब इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब इन मुनाफिकों पर कोई मुसीबत आ गई, बिमा कद्दमत ऐदीहिम, इनके अपने करतूतों की वजह से, सुम्मा जाऊका, फिर आपके पास आएंगे
یخلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے، اور قسمیں کس بات کی؟ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم تو بھلائی اور موافقت چاہتے تھے۔ آج آپ دیکھتے ہیں یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے کس طرح آ کے میڈیا پر کنٹرول کر کے، اور اس میں بالکل کہتے ہیں کہ ہم تو وہ کام کر رہے ہیں جو دنیا میں کسی نے کیا ہی نہیں، اور ملک کہہ کے ذلت اور رسوائی کے کنویں میں گر رہا ہے۔ انا اردنا الا احسانا و توفیقا، منافق کیا کہتے ہیں؟ ہم تو صرف بھلائی اور موافقت چاہتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے فیصلے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی کتنی لاج رکھی ہے، اور ہمیشہ کے لیے دنیا میں یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ان منافقوں کا یہی حال ہے کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں جب ان کی یہودی کے ساتھ زیادتی، لیکن اللہ کے رسول سے توقع کر رہے ہیں کہ میں تو کیونکہ مسلمان ہوں، جو جیسے آج ہم سمجھ رہے ہیں نعوذ باللہ، نہیں، جس حق پر ہے اسی کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے پڑھی ہے نا یہ سورہ نساء کی 135 اور المائدہ کی 8، تو آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گا قرآن اس معاملے میں بہت بے لاگ حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 63 میں، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ تو جانتا ہے نا کہ دلوں کے راز کو، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، یہ لوگ جو کہ جن کے دلوں میں ہاں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، وَعِظْهُمْ، اور ان کو نصیحت کیجئے، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی باتیں کہیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ اچھا، اب میرا آپ سے سوال آ رہا ہے، یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں بس آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان سے واسطوں کے ذریعے بتائیے، اور ہم قرآن ہی میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے۔ تو یہاں ان سے درگزر کرنے کے کہا، وہاں قرآن میں دوسری جگہ کہ ان سے سختی سے پیش آئیے، یہ کیوں ہے بات؟ دین کے بارے میں سختی سے پیش آنا ہے، اور جہاں پہ یہ روکے وہاں سے درگزر کرنا ہے، اور ہم نے اللہ کے دین کو پھیلانا ہے۔ میڈم بالکل غلط کہہ رہی ہیں آپ۔ اب یہاں اس سورت کا نزول ہے 4-5 ہجری، 4 کا آخر یا 5 کا شروع۔ اس وقت اسلام منافقین بڑے زوروں پر ہیں، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد اسلام طاقتور ہو گیا تو اللہ نے کہا اب ان کے ساتھ ان کو مارو، پکڑو ان کو۔ بات کو سمجھا کریں، قرآن کے طالب علم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ حکم آیا ہے 4 اور 5 ہجری میں، جبکہ اس کافروں کو، ساری مومنوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا برا واسطہ پڑ رہا تھا کفار مکہ سے، یہودیوں سے۔ اور 8 ہجری میں جب فتح مکہ کے بعد جب حکم دیا کہ ان کو دشمن ٹریٹ کرو، اس وقت بالکل اسلام، مشرکین مکہ ختم ہو گئے، یہود 8-7 ہجری میں ختم ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی اچھا، اب آ جائیں، ہاں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت کہہ رہے ہیں منافقوں کے ساتھ کہ تم ان کو سمجھاؤ، ان کو پوری طرح آگاہ کرو، تاکہ یہ کتاب اللہ کے اور سنت رسول کے تابع فرمان بن جائیں۔ اور اب وہ آیت جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے آپ نے ہینڈ آؤٹ میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اچھا، یہ اللہ نے کیوں حکم دیا کہ میرے رسول کی اطاعت کرو؟ جلدی بتائیں۔ اور اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈائریکٹ تو نہیں کہنا تھا نا، تو پھر نبی کو واسطہ بنایا اپنے اور لوگوں کے درمیان میں۔
گزارش یہ ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اور جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اس کی اطاعت کا حکم دے دیا کہ جب نبی کی اطاعت کرو گے تو میرے حکم کو ہی مانو گے. بات کو سمجھیں ذرا. لہذا کوئی نبی اس اللہ نے جب بھیجا ہو اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں. کیوں کہ اللہ جو حکم نبی کے ذریعے دے رہا ہے اور نبی خود پہلے عمل کر کے دکھا رہا ہے، تو اس کا فرض ہے ہر اس ایمان لانے والے پر کہ وہ اسی اللہ کے اطاعت کا دم بھرے. اب منافقوں کے بارے میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر وہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے. اچھا، اپنی جانوں پر ظلم کا مطلب کیا ہے؟ بھائی دیر نہ لگایا کریں نا. اب اتنے دیر قرآن ہم پڑھ چکے ہیں، آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ جانوں پر ظلم ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں. یہ جانوں پر ظلم ہے. کیوں ظلم ہے؟ کہ وہ جہنم میں جائیں گے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ظالم جو ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی، اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر یہ سچے دل سے آ کے خود بھی معافیاں مانگتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گزارش کرتے کہ معافیاں مانگیں، تو اللہ کو کیا پاتے؟ توابن، توبہ قبول کرنے والا، اور مبالغے کا صیغہ ہے، والرحیمہ، اور رحم کرنے والا. تو اللہ کتنا کریم ہے کہ اللہ ایسے کافروں کو بھی کہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ کو کیا پائیں گے کہ توبہ بھی قبول ہو جائے گی ان کی، کیونکہ وہ تواب ہے، اور وہ رحمتیں بھی نازل کرے گا کیونکہ وہ رحیم ہے. کوئی سوال آپ کا آیت 64 پر؟ آپ ذرا سنیں آیت 65 اور سمجھیں بات کو. اللہ کہتے ہیں فلا وربک، آپ کے رب کی قسم. بات کس سے شروع ہو رہی ہے؟ قسم سے. اور کون شروع کر رہا ہے؟ رب العالمین. وربک، اور تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ ہے انتہا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں. کیا حکم دے رہے ہیں؟ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ آپ کے حکم نہ مانیں، اور ان تمام معاملات میں ان کے مابین جو ان کے مابین پیدا ہو جائیں. تو ہر حکم کا فیصلہ جس میں ان کو شبہ ہو یا آپس میں جھگڑا ہو تو اس کا کس کا فیصلہ لینا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے وَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ایک منٹ آیت پڑھنے سے پہلے بات پوری کر لیں، کھول دیں پھر آیت پڑھیں. اس لیے کہ اللہ کا حکم، اللہ رسول جو حکم دے رہے ہیں اللہ کا حکم ہے، لہذا اس کو ماننا فرض ہے. اور اگر نہیں مانتا کہیں اور جاتا ہے، جیسے قریش مکہ کا بھی واقعہ بتایا، منافقین کا، ساری یہودی کے منافقین یہود کا، اور منافقین یہود کا، ساری منافقین مدینہ، اور جس نے فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے انکار کیا لیکن یہودی لے گیا اس کو، اور پھر جب وہ حضرت عمر کے پاس گیا کہ اس کو بتایا کہ حضرت عمر کو کہ یہ تو فیصلہ اللہ کے رسول نے کر دیا اس یہودی کے حق میں، تو آپ نے اس کی گردن اڑا دی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلا وربک، یہ تو تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک، یہ جب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مانے، حکم نہ مانے، فی ما شجر بینہم، جو بھی ان کے درمیان جھگڑا ہے. صرف یہی نہیں، آگے آیت کو پوری طرح پڑھیں اور سمجھیں. ایک تو حکم مانے آپ کو، نمبر 2 ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو آپ فیصلہ کریں اس میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں.
اب دیکھیں یہ ہے مومن کہ فیصلہ بھی اللہ سے کرائے اور اس فیصلے پر مطمئن بھی ہو جائے. اس مدینے کے منافق کی طرح نہیں کہ نہیں چلیں حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں. آپ وہ بھائی جب اللہ کا رسول بڑا ہے یا حضرت عمر بڑے ہیں؟ اور حضرت عمر نے کیا پیارا فیصلہ کیا. سوچیں غور کریں کہ قرآن کا کیا معیار ہے. یہ ہے نبی کا درجہ, یہ ہے نبی کا مقام. اور پھر صرف یہی نہیں, دیکھیں پوری آیت کو سمجھیں. پہلے کہا کہ پہلے تو حکم مانیں, نمبر 2 جو فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں اسے پوری طرح اس پر عمل کریں, اور وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, اور سر تسلیم خم کریں جیسا کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے. کہ نبی کی جس طرح اطاعت کرنی چاہیے, جس مقام اور مرتبے کی شخصیت اللہ نے بھیجی ہے, اس کے مرتبے کو پورا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی اطاعت کی جائے. کوئی سوال یہاں تک؟ شاباش. تو آج آپ نے آیت 65 تک ٹائم ختم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس قرآن کو, جو دنیا کی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی دنیا میں بھیجی ہوئی ہے, اس کی قدر, اس سے ہم ہدایت حاصل کریں, اس کی قدر کریں, اور اس کے نبی جو قرآن لے کے آیا, جو شارع قرآن بھی ہے اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا, اور جو جس کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے, اس کی نبی کی ہمیں اطاعت کرنے کا اللہ تعالی ہمیں شوق اور ذوق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سر اللہ پاک قبول کر لے ہم لوگوں کو ساری دعاؤں کو, جیسے آپ سمجھاتے ہیں اس طرح ہی سمجھنے کی توفیق دے پروردگار. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا اور سننا اور اس کو قبول کر لے اور عمل کی توفیق دے پروردگار, ہم لوگوں کو بھی اور ہم لوگوں کی اولادوں کو, تمام دنیا کے مسلمانوں کو. تبھی ہم لوگ جو ہے دین کی راہ پہ چل سکتے ہیں اگر ہم لوگ اس قرآن کو اپنا آئیڈیل بنا لیں اور اس پہ عمل کی سوچیں کہ اس پہ جو اللہ کے احکامات ہیں اور نبی نے جو بھی ہم لوگوں کو حکم یعنی کہ جو بھی کرنے کے تو دیا ہے اس پہ عمل کریں. اللہ پاک ہم لوگوں کو بس معاف کر دے, اور ہم لوگوں سے کوئی بھی غلطی ہوتی ہے سر ہم لوگوں کے اولادوں کو اللہ نیک کرے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو دین سے جوڑ دے, قرآن سے جوڑ دے, تاکہ ہم لوگ اس راستے پہ چل سکیں جس کا اللہ نے ہم لوگوں کو حکم دیا ہے. آمین ثم آمین.